चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हमारे बड़े अजीज दोस्त और भाई हैं जो कि तुलुए इस्लाम के बड़े इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं और कराची पाकिस्तान में हैं। उनसे मैं थोड़ी सी कन्वर्सेशन करूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था इसमें, क्योंकि उनके पास बड़ा ज़ख़ीरा है अपने तजर्बात का, जो कि उन्होंने जब वो कुरान की तरफ आए हैं और कैसे उन्होंने महसूस किया है। ये बुनियादी तौर पे इस कन्वर्सेशन की जो रीज़न है वो ये है कि ताकि जो भी हमारे बहन भाई इस तरफ आते हैं उन्हें इल्म होना चाहिए कि इसमें इंसानी जो सोच है वो किस तरह आगे बढ़ती है। तो मेरी आसिफ भाई से जो मुलाकात है वो तकरीबन 2015 के बाद या 2017 में, मेरा ख्याल है, मैं कराची गया था और इनके साथ रहा भी था। तो उस वक़्त तफसील से मेरी इनसे बात हुई थी। तो अभी तक मुझे याद है मैंने इनसे कुछ मुश्किलात का जिक्र किया कुरान की रोशनी में, तो इन्होंने एक बड़ा बेहतरीन मुझे जवाब दिया कि इस वक्त दीन का निज़ाम नहीं है, इसलिए कुरान की काफ़ी सारी जो बातें हैं वो अप्लीकेबल ही नहीं है इस ज़माने में। तो इसलिए हमें अपने लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए, और ये पॉइंट जो है ये आ जाएगा कन्वर्सेशन के दौरान। दूसरा, आसिफ भाई की बहुत अजीम कंट्रीब्यूशन है, वो ये है कि ये कराची में कंटिन्यूसली बज़म चला रहे हैं, जहाँ पे लोग आते हैं और हर संडे को खुल के बातचीत भी करते हैं कुरान की रोशनी में। और मैं भी इनके कुछ मेंबर्स को मिला था और वो सब बड़े मोटिवेटेड हैं और चाहते हैं कि ये निज़ाम के सिलसिले में कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करते रहें। इसके अलावा ये तुलुए इस्लाम की जो किताबें हैं, उनका लिटरेचर है, वो भी इनसे अवेलेबल होता है कराची में, और वो भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई और नए हजरात आना चाहते हैं, उनकी कोई मुश्किलात हैं कुरान को समझने में, तो ये उसमें भी बहुत मदद करते हैं। और मैं तो सबसे ज़्यादा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि 2020 में हमने जूम पर यहाँ पे मीटिंग शुरू की है संडे को, और जितनी भी मैं स्लाइड्स वगैरह बनाता हूँ वो इनके थ्रू मैं उनको वेट कराता हूँ, क्योंकि आसिफ भाई का बड़ा अबूर है अरबी ज़बान पे भी, और चूंकि कुरान की तालीम भी है, तो इसलिए वो दोनों बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो जो स्लाइड्स हैं वो मैं इनसे मुख्तलिफ जो आयात हैं उनको, उनमें से हम गुजरते हैं, जाते हैं, डिस्कस भी करते हैं और उसके पहलू जो हैं उन पे गौर भी करते हैं। तो उसमें मैं इनका हमेशा मशकूर रहूँगा, और ये जो सफ़र है ये बड़ा अच्छा हमारा कट रहा है। तो आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, और थैंक यू फॉर एग्रीइंग इसके ऊपर। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँगा, आसिफ भाई को मुझे काफ़ी मेहनत करके कन्विंस करना पड़ा था कि आप आए और अपने जो तजर्बात हैं उनको शेयर करें। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप कुछ थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड, इब्तदाई ज़िंदगी और जो आपकी तालीम और तरबियत थी, मजहबी मिलान था, उसके मतलब कुछ बताएं। आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये एहतमाम किया और मुझे मौका फराहम किया कि मैं कुछ इस बारे में कह सकूं। अगर कि ये मालूमात किसी के काम आ सकें तो ये मेरे लिए बाइस फख्र होगा। नहीं, थैंक यू वेरी मच, ये मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। तो थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड बताएं कि आपकी कोई तालीम सऊदी अरब में, आपकी जैसे मैं समझता हूँ सऊदी अरब में आपने काफ़ी वहाँ रिहाइश रही है, तो उसके सिलसिले में आप थोड़ा सा हमें आगाह करें प्लीज़। असल में तालीम मेरी यूं कहें कि बहुत ही डिस्टर्ब रही है। मेरी पैदाइश जिस जगह पे हुई वो खानपुर है, ज़िला रहीम यार खान, जिसे मैंने आज तक देखा नहीं, चूँकि मेरे वालिद साहब टेलीफोन के महकमे में होते थे। तो कुछ इब्तदाई तालीम लाहौर, फिर कराची, फिर गुजरांवाला, और 11 साल की उम्र में वालिद साहब को गवर्नमेंट की तरफ से डेपुटेशन पे भेजा गया सऊदी अरब। तो पूरी फैमिली को वहाँ उन्होंने रखा। तो वहाँ चूंकि कोई
پاکستانی اسکول نہیں تھا تو انہوں نے ہمیں بہن بھائیوں کو صرف داخل کرایا سعودی اسکول میں. تو وہاں کی 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 4 سال تک پڑھا. 1 سال ضائع کیا, 5 سال رہے وہاں. تو اس لیے عربی ایسے آ گئی کہ جیسے عربوں کی طرح بولنا شروع کر دیا. یہ ایک فائدہ ہوا. پھر بعد میں ان کو خیال آیا کہ وہ یہاں تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا, تو انہوں نے ہمیں گجرانوالہ واپس بھیجا, جہاں اس وقت اپنا گھر بن چکا تھا. تو وہاں میں نے ایک پرائیویٹ اسکول سے میٹرک کیا. تو میٹرک کے بعد والد صاحب نے کہا بس پولی ٹیکنک میں 3 سال لگاؤ ایئر کنڈیشننگ میں, اور پھر یہاں بہت سکوپ ہے. تو وہ 3 سال لگائے, اور پھر دوبارہ 73 میں سعودی عرب پہنچا. تو یہ تعلیم کا میرا سلسلہ ہے. بعد میں نے لیٹ تقریباً میرا خیال ہے 55 سال کی عمر میں اور پھر 60 سال کی عمر میں گریجویشن بھی کی اور ماسٹرز بھی کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. تو وہ کون سے سبجیکٹ میں کیا آپ نے؟ اس وقت ظاہر ہے وہ آرٹس کے سبجیکٹ ہی کر سکتا تھا, تو بی اے کیا تھا, لیکن ماس کمیونیکیشنز میں نے ماسٹرز کیا. وہ ایم ایس سی کی ڈگری تھی. تو آپ قرآن کی طرف کیسے آئے؟ یہ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے جس گھرانے میں آنکھ کھلی وہ بریلوی مکتبہ فکر تھا. میرے دادا بہت جیسے میں نے ان کو دیکھا نمازی اور پرہیزگار تھے. مسجد میں صبح ایون تہجد بھی پڑھا کرتے تھے, لیکن میں نے والد صاحب کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے یا اس طرح نہیں دیکھا تھا. جب سعودی عرب گئے تو ایک دم سے والد صاحب کا جو ہے وہ بدل گیا طریقہ کار. یعنی وہ اتنے کٹر مذہبی ہو گئے کہ میں نے شاید ہی کسی کو دیکھا ہو. یعنی اتنے کٹر کوئی مجھے دوسرا شخص نہیں ملا. پکے جو کہتے ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر کہ جس میں چمچ سے کھانا بھی غلط, یہ لباس انگریزی لباس بھی غلط, ٹیبل پر بیٹھنا صوفے پہ بیٹھنا بھی غلط. پورا وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے زبردستی کی. اور یہ جو زبردستی کرنی چاہیے بچوں پر نماز کے لیے, تو 5 سال کا عرصہ جو میں نے جب عربی اسکولوں میں بھی پڑھتا تھا تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جب آپ گجرانوالہ میں آ گئے تو ریلیکس ہو گئے تھوڑا. تو جب 73 میں واپس گئے تو تھوڑا سا گھر کا ماحول بھی بہت ہی ٹینس تھا, اور گھر میں ایک بہت سی فضا ایسی تھی کہ جو ہے بہرحال اس کا ایک رد عمل میرے پہ ایسا ہوا کہ میں نے بغاوت سی کر دی کہ بھائی یہ جو مذہب ہے نا اس کو میں نے چھوڑ دیا تقریباً. اور حتیٰ کہ مجھے جو جاب ملی وہ ایئر کنڈیشننگ میں تو نہیں ملی, مجھے بینک میں جاب ملی. تو والد صاحب نے کہا یہ حرام ہے, تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو یہ دور ایسا چل رہا تھا, وہ 74 کا زمانہ تھا کہ میں بالکل لا تعلق سا ہو گیا تھا مذہب سے. تو پھر یہ میرے دوست ہیں جو آج بھی ہیں, پیٹر برا میں رہتے ہیں, خالد محمود سعید صاحب, وہ سعودی عرب آئے پڑھانے کے لیے, انگلش پڑھانے کے لیے. ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان سے بات چیت میں مجھے پتا چلا کہ تھوڑا بہت قرآن کیا ہے, قرآن کا نظام کیا ہے, تھوڑا بہت پتا چلا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ پرویز صاحب کو پڑھتے ہیں اور ان کی کتابیں. تو مجھے تھوڑی یہ گائیڈنس نہیں دی کہ کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے. تو میں نے پہلے یہ پرویز صاحب کی جو کتابیں ہیں انبیاء کے
حوالے سے یہ جو ہے جوئے نور، برق طور، شعلہ مستور، یہ پڑھی، اور اس میں کافی لمبا عرصہ لگا مجھے، کیونکہ کتابیں اویلیبل نہیں تھی. میں ہر سال پاکستان آتا تھا تو ایک زیادہ سے زیادہ یا 2 کتابیں لا سکتا تھا، کہ زیادہ کتابیں دیکھ کے وہ روک لیتے تھے، ایئرپورٹ پہ کسٹم میں روک لیتے ہیں، تو یہ وجہ تھی. تو یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جو مذہب کو، جو وہاں پہ سعودیہ میں مذہب کو فالو کرنے کی کیسی ٹرینڈ تھی اس وقت، اگر آپ اسے پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں؟ اصل میں وہاں مذہب سے مجھے پبلک میں اتنا زیادہ لگاؤ نہیں نظر آیا، لیکن وہ ظاہر ہے جو مذہبی ہوتے ہیں، جو ان کا پہلے ہی گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں، یا وہ اس طرح کے مدرسوں میں کچھ پڑھے ہوتے ہیں. جنرلی میں جن لڑکوں کے ساتھ پڑھتا تھا اسکول میں، ان میں کوئی ایسا رجحان نہیں نظر آیا کہ بڑے دیندار قسم کے ہوں. وہ عام روایتی لڑکے تھے، جو ان کے مشاغل اس وقت کے زمانے سے کوئی بھی اچھے مشاغل نہیں ہوتے تھے. تو خیر، لیکن ایک جبر کا عنصر ریاستی تھا کہ وہ جو نماز کے وقت پہ کاروبار بند کرنا، وہ زبردستی ہوتا تھا. کوئی بھی کھڑا ہو نماز کے وقت باہر کہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کبھی پکڑ کے بھی لے جاتے تھے، اور لیکن زیادہ طور پکڑے جانے والے غیر ملکی ہوتے تھے، سعودیوں پہ ذرا ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. تو اس میں جو آپ نے وہاں پہ محسوس کیا کہ قرآن کی طرف وہاں پہ بھی کوئی رجحان زیادہ نہیں تھا، یا کوئی اگر بات ہوئی کسی سعودی نیشنل سے تو وہ کس طرح محسوس کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے وہاں بادشاہی نظام ہے، اور بہت وہاں کے کہتے ہیں کہ CID بہت ہی طاقتور ہے. میں اگرچہ سعودیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، جب میں کام کرتا تھا تو جتنے کولیگ تھے ہم اکثر کبھی کیفیٹیریا میں بھی بیٹھتے تھے، تو 2 باتیں میں نے اپنے آپ پر لازم کی ہوئی تھی کہ میں نے ان کی سیاست پہ نہیں بولنا اور مذہب پہ نہیں بولنا، کیونکہ یہ چیزیں میرے وہاں رہنے کے لیے نقصان دہ تھیں. تو یہ میری احتیاط کا وہ تھا کہ میں سعودیوں سے کی باتیں تو سنتا تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ وہ کھلم کھلا بادشاہ کے خلاف بھی بول رہے ہوتے تھے، اور تو میں خاموش ہی رہتا تھا، کبھی میں نے لقمہ تک نہیں دیا. یہ میرا وہ احتیاط تھی کہ میں 25 سال گزارے ہیں وہاں. لیکن ظاہر ہے جب قرآن سمجھ میں آیا تو یہ تو سمجھ میں ایک بات ضرور آ گئی کہ اس وقت کے علماء کیا کرتے ہوں گے، بادشاہت میں کیا کچھ کیا ہوگا اس وقت کے جو علماء تھے. کیوں کہ یہاں سرکاری جتنے بھی علماء جنہیں مذہبی کہا جاتا ہے، وہ سارے ہی سرکاری نقطہ نظر سے ہے، وہ بادشاہ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے. یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے، کیونکہ علامہ پرویز نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ملوکیت آئی ہے اسلام میں تو اس وقت جو انسانی آزادی تھی اس پہ بہت بڑا قدغن لگ گیا تھا. اور ان کی جو کتاب ہم نے یہاں پہ پبلش کی ہے انگلش میں سلیوری کے اوپر، اس میں انہوں نے یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کا بڑا ذکر کیا ہے کہ یہ عباسیوں کے دور میں ایسے ہوا کہ جو مولوی حضرات تھے یا مذہبی حضرات تھے یا مذہبی پیشوائیت تھی، اس کو اس طرح کی قوت مل گئی اور وہ بادشاہ کی ضرورت بن گیا، تو اس نے ذہنی طور پہ انسانوں کو مقید کر دیا. اور یہ حال ابھی بھی چل رہا ہے، جہاں پہ کوئی خالص قرآن کی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف لیبلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ میرا نیکسٹ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کتابیں وغیرہ پڑھی علامہ پرویز کی،
تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو مذہب کی اس میں سے سپورٹ نہیں ملتی، کیونکہ خالص قرآن کی بات کی ہے انہوں نے اور دین کے حوالے سے کی ہے، اور جو حالات ہیں مسلمانوں کے اس کے بھی حوالے سے کیا ہے کہ ان کا حل کیا ہے۔ مثلا ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ تو اس کے بعد پھر آپ کیسے آگے آپ نے پروسیڈ کیا؟ اصل میں جب تک میں سعودی عرب میں رہا ہوں تو اگرچہ وہاں میں نے 8 سال تک درس کا سلسلہ بھی رکھا، لیکن وہاں اس سے زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی تھی کہ دوست اکٹھے ہو کے کبھی وہ کر لیتے تھے۔ ہفتہ وار درس بھی کیے مسلسل، تو وہاں نہیں اتنے وہ تھا۔ اور دوسرا جیسے میں نے کہا میرے پڑھنے کا عمل سست رہا۔ اصل چیزیں پھر مجھے جب درس ملے، ریکارڈڈ درس، ان سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ تو وہاں تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پاکستان آنے کے بعد 98 میں پاکستان آیا، کیونکہ میری جو بڑی بیٹی ہے اس نے انٹر کر لیا تھا اور وہاں تعلیم کا آگے کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ غیر ملکیوں کو ویسے ہی کوئی تعلیم مہیا نہیں کی جاتی۔ شروع میں ہم نے تو پڑھ لیا، لیکن بعد میں یہ پابندی تھی، یعنی نان سعودی گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو پاکستانی اسکول بنا ہوا تھا، وہاں بیٹیاں پڑھتی نہیں۔ تو خیر 98 میں جب آیا تو آتے ہی یہاں ظاہر ہے اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں کافی وقت لگا۔ تو کراچی میں آیا تھا میں، تو میں 2-3 بندوں کو صرف جانتا تھا۔ اس وقت میں یہ عزم لے کے آیا تھا سعودیہ سے کہ میں اب اس قرآنی فکر کے لیے مجھے کام کرنا ہے، اور پھر میں نے لوگوں سے ملنا شروع کیا۔ جہاں کسی کا پتہ چلتا تو میں پہنچ جاتا، اس سے بات چیت کرتا تھا۔ کتابیں بھی رکھنی شروع کر دی میں نے کہ کسی کو چاہیے ہوں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صدر بزم سے میں جڑا رہا، پھر 2007 میں نے بزم بنائی، اور اس وقت سے میں کر رہا ہوں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے درسوں کا۔ ایکٹیولی اگر دیکھا جائے تو پاکستان آنے کے بعد ہی میں نے حصہ لیا۔ پاکستان میں آ کے تو آپ جب خالد سید صاحب کی وساطت سے آپ کو اس کا قرآن کی طرف آئے ہیں، خالص قرآن کی طرف بحیثیت دین کے، تو اس کے بعد آپ نے کوئی طلوع اسلام سے رجوع کیا؟ ہاں، یہ مسئلہ یہ ہوا کہ خالد صاحب ذکر تو کرتے تھے کہ بزم ہوتی ہے، یہ کچھ ہے، لیکن ہمیں کچھ زیادہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ خالد صاحب سے ملاقات کے اگلے ہی سال 75 میں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جا کے نا یہ پرویز صاحب ان سے ملیں۔ ایک خط بھی دیا، تو پرویز صاحب کو کوئی کام تھا تو اس کے حوالے سے انہوں نے اس خط میں ذکر کیا تھا، تو میں خط پہنچانے گیا۔ اس وقت تک نہ میں پرویز صاحب کے بارے، ان کی شخصیت کے بارے میں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ یعنی بس ایسے جیسے انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بہت کوئی مصنف ہے، اس وقت تک مجھے ان کے ویڈیو سننے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ تو وہ ملاقات سرسری سے ہوئی اور میں واپس آ گیا۔ جب آپ نے وہ خط دیا خالد سید صاحب کا پرویز صاحب کو، تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ وہ خوش ہوئے، کیونکہ وہ پرویز صاحب ان کو جانتے تھے نا۔ جب وہ لندن میں تھے تو خالد صاحب کی خط و کتابت ہوتی تھی، تو یعنی وہ ان کو پرسنلی جانتے تھے۔ شاید ایک ملاقات بھی تھی لاہور میں۔ تو خیر وہ اس وقت شاہکار رسالت چھپی تھی، تو اس پہ انہوں نے اپنا چھوٹا سا نوٹ لکھ کے تو مجھے دی کہ یہ ان کو دے دیں۔ تو آپ پھر اس کے بعد واپس آ گئے سعودی عرب، تو پھر دوبارہ کب آپ کی ملاقات ہوئی لاہور میں؟ دوبارہ اس دوران جب میں پڑھ رہا تھا یہی برقع طور وغیرہ، تو چونکہ عربی مجھے آتی تھی تو مجھے بھی شروع میں تھوڑا مسئلہ آتے تھے کہ یہ جو ہے
جیسے حضرت موسیٰ کے واقعہ میں عصا کا مطلب جو انہوں نے لیا، اور اسی طرح سانپ وغیرہ، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں لغت کی لحاظ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے کوئی آسان زبان کیوں نہیں استعمال، یہ میرا سوال تھا کہ یہ صاف بات کیوں نہیں کہہ دی، یعنی عصا کا جو مفہوم آپ نے لیا ہے وہ کیوں نہیں کہہ دیا، اللہ نے خود ہی کہہ دیتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ زبان میں ایسے ہوتا ہے. تو آپ اس نے وقت ان سے پوچھا یہ جو میٹافارز ہیں ان کے متعلق کہ یہ کیوں اس طرح قرآن میں آئے ہیں، اس پہ تھوڑی سی تفصیل اگر دے سکیں تو وہ ہمارے سامعین کے لیے بڑا یوزفل ہوگا. میں بتا رہا ہوں، صحیح پوچھے. میں بالکل ہی اس وقت میں خود بھی بہت کم علم تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں. تو میں ان سے ان کی شخصیت کے آگے زیادہ وہ بحث بھی نہیں کی، لیکن میں ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا. یہ بات جب میں نے ایک دفعہ مضمون لکھا، پہلی دفعہ طلوع اسلام کے لیے مختصر سا مضمون لکھا، اس کے بعد میں نے کہا کہ اب تم نے کیوں نہیں صاف اس میں بھی وہ استعارات جب آئے، اور اس دوران چونکہ ہمارے وہاں ماہانہ میٹنگ ہوتی تھی، اس میں خالد سعید صاحب مقالے پیش کرتے تھے، تو وہاں یہ باتیں پھر آ گئی کہ الفاظ کے لغوی معنی بھی ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں استعاراتی بھی ہوتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اس وقت تک پھر دوبارہ پرویز صاحب سے براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، اگرچہ میں نے 83 اور 84 2 سال ایسے ہیں جس میں جب پاکستان گیا ہوں تو ان کے درس لائیو سنے ہیں. ان کی وفات کے بعد مجھے پتا چلا، جو ان کو سنا کہ کتنے پائے کہ وہ اتنے بڑے عالم تھے اور ایک ایک چیز انہوں نے کلیئر کی ہے، اور جو نظام کا تصور دیا ہے اسلامی مملکت کا، وہ بالکل میرا مطلب ہے کہ وہی حقیقت تھی اور کچھ بھی نہیں. تو یہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن کی جو آپ نے وہ انڈرسٹینڈنگ اچیو کی ہے دین کے حوالے سے، کہ یہ جو مختلف ہمارے انسان ہیں، خاص کر جو اسلام اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ان کے لیے ذہنی طور پہ کیا مشکلات پیش آتی ہیں کہ وہ خالص قرآن کی طرف نہیں آتے، یا ان کو اس طرف رغبت نہیں ہوتی، یا وہ اس لیے ہے کہ چونکہ وہ اپنے مسئلے مسائل میں اتنے وہ پھنسے ہوئے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا راستہ حق کا راستہ ہے، یا وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو اس سلسلے میں آپ نے کیسے سوچا؟ کیونکہ قدرتی بات ہے آپ مذہب سے اس در آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو دنیا ہی مختلف ہے جو قرآن کی دنیا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو انسان سوچتا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ آپ کہنا پسند کریں گے؟ اس کی دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے جو میں سمجھا ہوں کہ جو بچپن میں چیزیں لی جاتی ہیں، جو کچھ بچپن میں دیا جاتا ہے وہ بچہ اسی کو حقیقت سمجھتا ہے، اور بڑے ہونے تک بھی وہ اس کو تبھی بدلے گا اگر وہ اس پہ سوال اٹھے گا. اگر وہ کر رہا ہے اور مطمئن ہے تو اس کے ذہن میں سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا، تو پھر وہ تو چلتا رہے گا. میرے ساتھ میں نے جیسے کہا کہ میرا جو ابتدائی دور تھا 11 سال سے پہلے، اس میں میرے گھر میں کیونکہ مذہب پریکٹس ہوتا ہوا میں نے نہیں دیکھا، تو وہ بنیاد نہیں بنی تھی. تو بعد میں میرے ذہن میں یہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. یہ سوالات ہی تھے جنہوں نے بہت یہ قرآن سمجھنے کی میں بڑی وہ کیا. لیکن عام پبلک کو جو بھی عقائد دیے جاتے ہیں بچپن میں، اور سب سے بڑے 2 عقیدے ہیں میں نے دیکھا ہے جو رکاوٹ ہیں. ایک تو اللہ کا تصور جو دے رکھا ہوا ہے لوگوں نے، اللہ مدد کرے گا، حالانکہ وہ کرتا نہیں، اس طرح کی اور باتیں. اور دوسرا تیری قسمت میں یہ لکھا ہے. یہ اتنا گہرا بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کے کہ اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ بھی اس کو صحیح مانتے ہیں.
اور اس کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. میری جب لوگوں سے بات ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس پہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ تو غور ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ جیسے ایک حقیقت ہے. تو اصل رکاوٹ ہے سوچنا ہی نہیں. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے معاشی طور پہ اچھے ہیں، لیکن مشکل وہ بھی آتی. بہت سارے لوگوں کو بتایا جو غریب ہیں، جب ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو تم غریب ہو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں غریب بنایا، وہ بھی نہیں مانتے. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایسا پکا انتظام کر دیا ہوا ہے، یہ عقیدے ان کے اندر بیٹھتے ہوئے. تو قرآن نے جو راستہ بتایا ہے قرآن کی طرف آنے کا، وہ ہے سوچنا، جو اس امت نے چھوڑ رکھا ہے. جو لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ لازماً قرآن کی طرف آئیں گے اگر کوئی ان کو مل جائے رہنمائی کرنے والا، ورنہ وہ لادین ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ ہو رہے ہیں. تو اس میں ایک جو دین کے حوالے سے یہ بات کرنی ہے کہ قرآن کی کوئی ایسی خاص ورسز جو آپ کو زیادہ اپیل کی شروع کے زمانے میں، کوئی ذہن میں آتی ہیں آپ کے؟ جیسے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ 2 ورسز نے میرے اوپر بڑا گہرا اثر چھوڑا، بلکہ 3 نے. ایک تو وہ ورس ہے سورہ جاتھیہ کی کہ جہاں پہ قرآن نے کہا بلے تجزا کل نفس بما کسبت، کہ ہر انسان جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا. اور دوسرا وہ جو لائسل بران طولو وجوہکم، سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ بیر یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر لیں یا مغرب کی طرف. اور تیسری آیت وہ ہے جس میں اللہ نے کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، سورہ نور کی. تو اس سے میں نے یہ کہا کہ ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم انفرادی طور پہ قرآن کی طرف آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسانی نظام ہے یہ کیسے بدلے گا. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ اکیلے چل پڑیں اس راستے پہ. جیسے علامہ پرویز نے بھی کہا تھا کہ آپ ہاتھ میں دیا لے کے چل پڑیں تو لوگ مل جائیں گے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بس میں نے کہا میرا جو سفر تھا وہ پرویز صاحب کے درس تھے، وہ تسلسل میں ہوتے تھے. تو وہاں وہ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر آیت کے بارے میں کہتے تھے یہ بڑی اہم آیت ہے، پھر ساتھ ہی میں کہتے تھے قرآن کی کون سی آیت ہے جو اہم نہیں ہے. تو یقین کریں یہ جو ایک ایک آیت سے گزرتا تھا یہ میرے پہ واضح ہو گئی بالکل کہ یہ جو اسلام ہے، دین ہے، وہی بات ہے کہ ایک تو نظام ہے. مذہب کہ کوئی انسانوں کے مسائل حل نہیں کر رہا، ورنہ یہ سارے جو عالم اسلام ہے مصیبتوں میں نہ گرے پڑے. تو قرآن تو ہر آیت میں ہر جگہ بتاتا رہتا ہے. تو سب سے بات جو اہم جو ایک آیت ہے جو میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ اس نے کہا ان اللہ لا یغیر بقوم ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک وہ خود نہ بدلے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نظام لانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے لوگوں کی نفسیاتی تبدیلی بہت ضروری ہے. اسی لیے اس کے لیے جو جہاں تک ممکن ہو رہا ہے کوششیں کر رہے ہیں. یہ یوں کہنا چاہیے کہ زمانے میں یہ جو ترقی ہوئی ہے آئی ٹی کی دنیا نے ہمیں اس کی مدد کی ہے اس سلسلے میں کہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچیں. ظاہر پاکستان جیسے ملک یا دوسرے ممالک میں بھی قرآن کی بات کرنے کے لیے فضا سازگار نہیں ہے. اتنی عام آپ پبلک میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں بہت اسٹرانگ ہے، یہ ملائیت بہت ہے. دوسرے ملکوں میں اگرچہ وہ اسٹرانگ تو ہیں لیکن وہ کنٹرولڈ ہیں، وہ گورنمنٹ کے تابع ہیں. تو
تو بہرحال ان پابندیوں کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے. یہ پہلا کام یہی ہے کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان اور جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اس میں مذہبی پیشوائیت کی بڑی اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور جو سیاسی نظام ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور لیکن اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی یہ پچھلے کچھ سالوں سے جب سے یہ سوشل میڈیا وغیرہ آیا ہے تو طلوع اسلام چونکہ ایک واحد ادارہ ہے جو خالص قرآن کی بات کرتا ہے اور دین کے حوالے سے بات کرتا ہے، تو وہ ایسی پوزیشن میں ہم آئے ہیں کہ وہ بات جو ہے وہ دوسروں تک ہم کنوے کر سکتے ہیں بغیر اس خوف کے کہ آپ کے خلاف کوئی کفر کا فتویٰ لگ جائے گا یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی. تو اس میں شک نہیں ہے کہ حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں، لیکن دین کے حوالے سے جو 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 کوششیں ہیں وہ آبویسلی اس کی وجہ سے سفر کرتی ہیں. اور انسانیت جو ہے وہ ابھی تو جو حالات ہیں 2023 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے اور ہر جگہ اس کا فائدہ بھی لوگ اٹھا رہے ہیں. تو دین کے حوالے سے یہ بتائیں کہ اس میں جو کچھ یہ پرویز صاحب نے لکھا ہے، جو قرآن نے پروجیکٹ کیا ہے، کیونکہ قرآن تو جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے وہ دین کی بات کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ انسانوں کو مشکلات کیوں پیش آتی ہیں کہ وہ پھر بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، اور ذات کا تو تصور ہی نہیں ہے. تو ذات کے حوالے سے کوئی بات اگر آپ کرنا چاہیں. ذات تو تبھی اس کی طرف آئیں گے جب قرآن پڑھ لیں گے، جب وہ کسی کو سنیں گے. میں نے جیسا کہا کہ ان کے جو ہیں یہ بنیادی عقائد یہ رکاوٹ ہیں. جب ایک غریب سمجھتا ہے اس کو یعنی یقین کی حد تک کہ یہ جتنے بھی مصیبتیں اس پر آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، جب تک یہ سمجھے گا تو ظاہر ہے وہ اللہ کے خلاف تو نہیں جائے گا نا. وہ صبر کر رہا ہوتا ہے مشکلوں کے باوجود، یا نہیں ہے تو مایوس ہو کے تو جو کم. تو یہ عالم میں سمجھتا تھا پہلے کہ یہ غریب لوگوں کو جب بتایا جائے گا کہ یہ نظام ہے، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو وہ اس طرف آ جائیں گے. لیکن رکاوٹ بہت بڑی وہ بھی ہے، وہ غریب بھی اس بات سے نہیں نکلتے. ذات کی نشو و نما کا تصور تو بہت بعد میں آتا ہے جب قرآن کی سٹڈی بندہ کرتا ہے. اور یہ تصور میں بتا دوں کہ یہ کہیں اور مجھے نہیں ملا. یعنی میں نے پرویز صاحب کے علاوہ بھی لوگوں کو سنا، پڑھا، سب کچھ. یہ ذات کی نشو و نما کا تصور کسی نے نہیں دیا. اور دوسرا کوئی بھی نظام کی بات اس طرح نہیں کرتا. صرف وہ جو اگر جماعت اسلامی یا ڈاکٹر اسرار نے نظام کی بات کی ہے تو ان کے ذہن میں یہ قرآنی نظام نہیں ہوتا. وہ وہی فقہ کو نافذ کرنے کو اسلامی مملکت کا قانون سمجھتے ہیں. قرآن کو بنیاد بنانا، قرآن کو نظام بنانا وہ نہیں ہے ان کے ذہن میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز صاحب کا، میں تو کہتا ہوں تو اگر پڑھیں لوگ تو ان پر یہ بہت بڑا احسان ہے، اور کہ بھائی یہ چیزیں، دو چیزیں کہیں نہیں ملیں گی. اور یہ سارا مذہب بتایا جاتا ہے، سب دیکھنے انہی کو، چونکہ وہ سہولت میسر ہے، یہ اپنی بات بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں، میڈیا پہ کر سکتے ہیں. جب سرکاری ٹی وی ہوتا تھا وہاں پہ بھی یہی لوگ ہوتے تھے. قرآن کے لیے بہت مشکلات ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن مایوس ہو کے بیٹھنا نہیں، جو ہو سکتا ہے، جو اس طرف آتا ہے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرے گا. یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے ہم نے. شاید آہستہ آہستہ
لوگوں کو سمجھ آ جائے، لیکن تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ میرا یعنی یقین ہے کہ جب تک انسان نہیں چاہیں گے یہ تبدیلی نہیں آئے گی. تو مکافات عمل کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہو؟ کیونکہ جب میں بھی اس طرف آیا ہوں تو شروع میں نے مکافات عمل کا جو قانون ہے اس پہ زیادہ غور نہیں کیا، اور خاص کر علامہ پرویز کی جو کتاب ہے جہان فردہ، اس میں جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے اس نے بڑی میری مدد کی. اور میں نے جب اس پہ غور کرنا شروع کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ مکافات عمل ہر جگہ وہ اس کا وہ ہے کیا نام ہے، اس کے مطابق ہر عمل جو ہے وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کا کوئی تجربہ، کوئی آبزرویشن؟ یہ دیکھیں، یہ اس کا احساس اسی کو ہوگا جس کا ایمان ہوگا مکافات عمل پر. تو میں نے جیسے کہا، یہ پرویز صاحب نے جو یہ بات بتائی اور میری سمجھ میں آ گئی کہ ہر عمل نتیجہ مرتب کرتا ہے انسانی ذات پر. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی انفرادی طور پر کہ بھائی میرا ہر عمل میری ذات پر مرتب ہوگا، میری ذات کی نشوونما ہوگی اسی سے، یا رکے گی اگر غلط ہوگا تو. اب قوموں کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اتنا فوری نہیں ہے، اگرچہ عذاب کی جو کئی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس میں تو سارے مبتلا ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے کہ جو اس ہدایت پر عمل کرے گا اسے دو چیزیں نہیں ہوں گی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ حزن. اب جیسے پاکستان میں تو یہ دونوں چیزیں شدت سے ہیں. مغربی ممالک میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑا خوف کا عنصر کم ہے، حزن کا بھی کم ہے، لیکن اس لیول کا نہیں ہے. ان کو دوسری طرح کا حزن ہے، یعنی معاشرتی مسائل ہیں ان کے جو سامنے نہیں آتے. بظاہر لگتا ہے کہ وہ خوشحال ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں بنیادی. تو اس سے آگے کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، میں نہیں سمجھتا. اگر قرآن کی طرف نہ آئے تو یہ چیزیں نہیں آتی، انسان جتنا مرضی سوچ لے. یہ اسی لیے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو دے دی کتاب، انسان یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، یہ انسان اپنے مسائل حل کر ہی نہیں سکتا. ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہیں مسائل حل ہوئے. میں تو نہ ماضی کی بات کرتا ہوں بہت دور کی، نہ میری زندگی میں جو کچھ بھی آتا ہے اب میں 100% میرا یقین ہوتا ہے کہ ساری مصیبتوں کی وجہ انسان ہے. آپ اس بات پہ ابھی 100% ہیں کہ انسانی عقل جو ہے وہ جو دنیا مثال کے طور پہ 2023 میں ہے اس سے بہتر دنیا نہیں بنا سکتی. اس میں ہمیشہ مسائل رہیں گے کیونکہ انسانی عقل جو ہے وہ اپنے جو باعثز ہیں، اپنی جو جذبات ہیں، ان سے الگ رہ کے قانون نہیں بنا سکتے. بالکل. انسان جو ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں اس کے مفادات بنتے ہیں وجہ، یعنی اور وہ اس کا دوہرا معیار ہے. یہ اللہ نے جو کہا، میں پہلے جو پرویز صاحب کو پڑھنے کے بعد بھی یہ بات سمجھ آئی کہ وہ اللہ احد کہہ رہا ہے، ایک ہے. ایک کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑتا ہے جب وہ احد کہتا ہے اپنے آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات یکتا ہے، اس کا قانون ایک ہے، سب کے لیے ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب انسان قانون بناتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں یہ جو میرے سامنے دنیا ہے کہ یہاں دوہرے معیار ہیں، ایک اپنے لیے چاہے قومی حیثیت میں بھی یہی ہے اور معاملات میں بھی یہ دوہرا معیار نکلتا ہی قرآن نکالتا ہے، ورنہ نہیں نکالے گا. یہ مذہبیوں سے بھی نہیں نکلا نا. بظاہر تو یہ اللہ کی بات مان رہے ہیں لیکن نہیں، ان کا بھی دوہرا معیار ہوتا ہے. عمل جب سے پتہ چلتا ہے یہ. تو اصولی طور پہ جو قرآن نے کہا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، باہر کی دنیا میں تو اللہ کی حاکمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. تو انسانی دنیا میں
چونکہ سارے انسان برابر ہیں، اس لیے کسی انسان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو اپنا محکوم بنائے، بلکہ یہاں تک کہ کسی انسان کے دل میں یہ خیال آنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ دوسرے کو محکوم بنائے۔ تو جب حاکمیت اللہ کی ہو تو قدرتی بات ہے وہاں پہ قانون قرآن کا ہوگا، یعنی اس کی مستقل اقدار کا ہوگا، ایسے قوانین جو قرآن نے دیے ہیں، گائیڈ لائنز، تو اس کے نیچے پھر دین کا نظام بنے گا۔ تو یہ بات جو ہے یہ تو صاف سمجھ میں آ جاتی ہے جو بھی سوچتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ خواہش بھی تو ہونی چاہیے نا کہ میں نے انسانوں کی محکومیت سے باہر نکلنا ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، خواہش تو ہوتی ہے، تو قرآن کی طرف آنے والے کی تو خواہش دن رات ہے، اس کو دن رات یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ باطل نظام ہے جو مجھے اذیتیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں بات تو آ رہی ہوتی ہے، لیکن حل چونکہ ایک فرد کے پاس نہیں ہے، وہی بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کی طرف لوگوں کو آنا ہوگا تو حل نکلے گا، چونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ اللہ کا قانون ہے نا، اس نے تو تبدیلی اس طرح نہیں لانی، تبدیلی انسانوں نے لانی ہے۔ جو جیسا آپ نے کہا، انسان جب قانون بنا رہا ہے تو وہ تو سامنے ہمارے، اس میں بھی جیسے کہتے ہیں وہاں پہ بھی مفادات ہیں، وہاں پہ بھی ایک طبقہ ہے، ایک چھوٹا سا طبقہ حکمرانوں کا ہے اور پیچھے عوام ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کہیں عوام کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے، کہیں عوام کا تھوڑا بہت خیال رکھا گیا ہے، لیکن کہیں بھی اس کو آئیڈیل نہیں کہا جا سکتا کسی صورت میں۔ تو یہ باتیں قرآن اصل میں جو پرویز صاحب ایک بات بہت اچھی ہے کہ بتایا انہوں نے کہ قرآن انسان سازی کرتا ہے، اچھے انسان قرآن کو پڑھنے کے بعد ہی بنیں گے نا۔ جن لوگوں نے یہ نظام لانا ہے وہ بہترین انسان ہوں گے، جو کہ یہ نہیں ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ کتنے بھی اچھے حکمران ہیں دنیا کے، وہ قرآن کے مومن کے مقابلے میں کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ چونکہ نظام دیکھے بدلنا اس وقت بہت مشکل لگتا ہے یہ، لیکن میں نے جیسے کہا کہ میں مایوس نہیں ہوتا، مجھے بھی یہ بات کلیئر ہے کہ تبدیلی اللہ تعالیٰ نے لانے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہی کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک قرآن کی طرف لاؤں، اور جب یہ زیادہ تعداد میں ہوں گے تبھی نظام بدلے گا، ورنہ نہیں بدلے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کوئی نہیں جی نظام نہیں آنا، میں بس بیٹھتا ہوں، اب جو بھی ہو رہا ہے گزارا کرتے ہیں۔ یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ رویہ ٹھیک ہے۔ اگر ہر بندہ جو قرآن کی طرف آیا ہے وہ اپنی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، جو اس سے ہو سکتی ہے وہ ضرور کرے۔ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا قرآن سمجھنے کے بعد میں مناسب نہیں سمجھتا۔ تو طلوع اسلام کے حوالے سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں ادارہ ہے جو کہ رسالہ اور بزموں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور ٹرسٹ ہے جو کتابیں جو ہیں پرویز صاحب کی ان کا لٹریچر ہے اس سلسلے میں وہ ان کی پبلیکیشن ڈسیمینیشن کا کام کرتا ہے۔ تو اگرچہ ہمارے ذرائع محدود ہیں، لیکن جس طرح ادارے نے اور ٹرسٹ نے کام کیا ہے تو اس میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ دین کے حوالے سے وہ ایک مرکز ہے، اور وہ مرکز جو ہے ایٹ لیسٹ اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بزمیں ہیں، اور بزموں کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی وہ اپنے جہاں پر بھی ہیں کام کر رہی ہیں، اور لوگوں کو وہ جو بھی انٹرسٹڈ ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اس طرف آتے ہیں۔ مثلا میں نے یہاں پہ دیکھا ہے لنڈن بزم میں اور یو کے میں کہ اگر کسی کو کتابوں کی ضرورت ہو یا ویسے کوئی کویسچن وغیرہ ہو تو وہ ہم سے ضرور کانٹیکٹ کرتے ہیں۔
تو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر طور پہ آگے لے جایا جائے اور کیسے لے جایا جائے؟ لیکن پاکستان میں جس طرح کا ماحول ہے بہت ہی گھٹن والا ہے، جہاں بہت سے کام ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، کیوں کہ ملا کی مداخلت ہے۔ جہاں ترس ہو رہا ہوتا ہے اگر پتہ چل جاتا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، ایسا کئی جگہ ہو چکا ہے۔ بہرحال ان حالات میں بھی بزمیں قائم ہیں پاکستان میں، اور اپنا کام محتاط یوں سمجھ لیں کہ بندے ہاتھوں سے بھی کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک ادارہ ہے، بالکل ادارہ پرویز صاحب نے بنیاد رکھی تھی اور تھوڑا کبھی نشیب و فراز آئے، لیکن یہ اپنا کام جو ہے جاری ہے ان کا، ٹرسٹ کا کام بھی، اور مشکلات کے باوجود یہ اس سے بہتر کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے، جو میں سمجھتا ہوں اب نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ یہ مجھے بڑا فیل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں وہ بجائے طلوع اسلام کا ساتھ دینے کے وہ اپنے پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں، اپنے دور پہ لیکچر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کے ذہن میں بھی وہی بات جو نظام کی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ سمجھتے ہیں بس میں قرآن کو چاہ رہا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ بس یہ یہاں تک رک جانا، میں نے جیسے کہا، یہ غلط ہے۔ نظام کے لیے کوشش کرنا سب سے اہم، لوگوں کو صرف قرآن کی طرف نہیں لانا بلکہ ان کو ایک مرکز پہ اکٹھا کر کے متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کی مرضی ہے تو اس کے لیے کوئی بہانے تلاش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ قرآن کی طرف آنے کے باوجود الگ الگ پلیٹ فارم پہ، وہ اگر ادارہ کا حصہ بنتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی سٹرونگ ہو جاتا ادارہ۔ بہرحال یہ بھی ایک مشکلیں ہیں۔ جی، یہاں پہ میرا وہ ہے، یہاں پہ میں ایک لقمہ دوں گا کہ کیا یہ، کیونکہ قرآن نے تو کلیئرلی کہہ دیا ہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ جڑ جاؤ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو، کیونکہ فرقے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو قرآن کی طرف آیا ہو۔ تو کیا یہ چیز نہیں انڈیکیٹ کرتا کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر ہے کوئی تھوڑی سی ذہنی ناپختگی شروع میں، اور ان کو تھوڑا سا اپنے اوپر آہستہ آہستہ قابو پانا پڑتا ہے کہ وہ جو اندر ٹینڈنسیز ہوتی ہیں یا ہمارے اندر جو خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کروں یا میرا نام اوپر آ جائے، تو وہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے وہ جلدی تھک جاتے ہیں قرآن کے سفر پہ اور پھر اپنا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی ہمارے سامنے ہیں کچھ لوگوں نے، اس وقت سے آپ کے علم میں شاید نہ ہو، 3 جماعتیں ہیں۔ ایک تو مشہور آپ کو پتا ہے جنت پارٹی تھی، اس طرح 2 اور سیاسی پارٹیاں موجود ہیں جنہوں کا دعویٰ ہے قرآنی نظام قائم کر۔ پھر وہی بات ہے، انہوں نے قرآن پڑھنے کے بعد ان کو بات کیوں نہیں سمجھ آئی کہ اس طرح اس سیاسی نظام میں اس طرح تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یعنی چند لوگ کیسے ایک ملک کا نظام بدل سکتے ہیں ایک سیاسی پارٹی بنا کے۔ تو پرویز صاحب، وہ بہت سارے لوگ یہی ان کو ہے کہ چلو اسلام والے سیاسی پارٹی کیوں نہیں بنتے۔ میں سمجھتا ہوں پرویز صاحب نے جو بات واضح کر دی ہے وہ بڑی ہے کہ سیاسی پارٹی میں پھر آپ کو ماننی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی بات ماننی پڑتی ہے، جو بھی غلط ہے یہ صحیح۔ اس لیے وہ سیاسی پارٹیاں کے ساتھ شامل ہونے میں یا اپنے طور پہ اسی نظام میں بنانے کے لیے اس کے حق میں نہیں تھے۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ ان لوگوں سے جب بولا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں، تو وہ اسلام کچھ نہیں کر رہا، ہم انقلاب لے آئیں گے۔ تو یہ
وہی قرآن کا طریقہ کار سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ ہے کہ تبدیلی نہیں آ سکتی اس طرح. یہ تھوڑی ہے کہ راتوں رات انقلاب نہیں آتے، اور انقلاب کا مطلب اگر قرآن کی سے پوچھا جائے تو وہ تو اپنے فرد سے شروع ہوتا ہے نا. اس کی سوچ بدلے گی تو وہ انقلاب ہے. تو دیکھ لیں وہ ناکام ان کے یہ بات سامنے ہے. آپ کی بالکل ٹھیک ہے قرآن کی روشنی میں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ آپ آپس میں اکٹھے ہو اور قرآن کو سمجھو بحیثیت نظام کے، اور آہستہ آہستہ آپ اپنے دل جو ہے وہ جڑنے چاہیے، اور آپ کے ڈفرینسز جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. کیونکہ مجھے بھی اسی بات کی سمجھ آئی ہے کہ بیسک بنیادی طور پہ انسان کے اندر بہت سارے اختلافات اپنے ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، کسی چیز کے متعلق ہم شور نہیں ہوتے. تو قرآن کا جو ایمان ہے وہ تو امن دیتا ہے نا، اسی سے تو انسان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، اور پختگی کے لیے ہمیں وقت چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، کیونکہ نظام میں تو اجتماعیت کی بات ہے، تو دل نہیں جوڑیں گے، اختلافات ختم نہیں ہوں گے، تو باہمی اعتماد نہیں آئے گا. تو باہمی اعتماد تو بہت ضروری ہے کہ دین کے نظام کے اس کے استحکام کے لیے، بلکہ اسے شروع میں ایون سٹارٹ کرنے کے لیے بھی. تو یہ بات سے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ضروری ہیں کہ ہم ان پہ غور کریں قرآن کی روشنی میں. اور یہ جو ہماری سنڈے کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی ہم ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب تک انسان کا اپنا نفسیاتی خلفشار ختم نہیں ہوگا تو وہ دوسرے کے ساتھ کیسے جڑے گا. جیسے آپ اور میں ابھی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ابھی ہمارے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تو اس لیے کہ ہم دونوں قرآن کو اسی طرح سمجھے ہیں جس طرح اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ آپ قرآن کی طرف آئیں اور نظام کے سلسلے میں کام کریں. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس میں، کیونکہ ایک دفعہ ہم آ گئے ہیں تو ابھی راستہ چھوڑنے والی تو بات ہے نہیں. تو موت کے ساتھ بات زندگی نے آگے جانا ہے انسانی ذات کے ساتھ. تو اس میں پھر جلدی والی بات نہیں ہونی چاہیے، اس میں استقامت کی بات ہونی چاہیے. تو جنت اور جہنم کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گے آخر میں؟ کیونکہ سارا معاملہ تو انسانی ذات کا ہے، تو جیسی ذات بنے گی ویسی حالت ہوگی موت کے بعد. یہ دیکھیں، پہلی والی بات پہ تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں کہ اختلافات جو بھی ہیں اصل میں ان باتوں پہ یہ کرتے ہیں جو نظام نے طے کرنے ہیں، مثلا معیشت، سیاست وغیرہ، اس پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے اوپر فلسفے ان کے جھاڑے جا رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے ان کو خود اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. یعنی قرآن سمجھنے کے وہ زیادہ تشریح کے اوپر زور ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ سیاسی نظام دیتا ہے قرآن، یہ معاشی نظام دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ تو دیکھیں سمجھ کے قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں نظر انداز کر کے اپنے عمل میں وہ چیزیں نہیں ان کے آتی، اس لیے جلد بازی. اگر قرآن پڑھا ہو تو جلد بازی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قرآن کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے لیے ہر کام کے لیے نتیجے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے. یہ فوری نتیجے جو ڈھونڈتے ہیں وہ نہیں سمجھے، قرآن کے فلسفے کوئی نہیں سمجھے. تو بہرحال وہ ان کے اختلافات میں نے جو دیکھے ہیں وہ نظام سے متعلق ہیں. تو میں کہتا ہوں جب تک نظام نہیں آتا، وہ لوگ جو اس وقت ہوں گے وہ طے کریں گے نا یہ چیزیں. یہ اس وقت طے کرنے کی باتیں نہیں ہیں، اس وقت توجہ اپنے اوپر دینا ہے. تو ابھی جو آپ نے بات کی جنت اور دوزخ میں، تو رہ کے پتہ چلتا جو رہ رہے ہیں یہی ہے، ہر وقت عذاب میں ہے مبتلا اس ملک میں. تو لیکن اس کے باوجود جو آپ نے دوسری بات کہی ہے کہ ایک قرآن کی طرف جو آ جاتا ہے وہ ایک امید لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ زندگی کا تسلسل ہے. ٹھیک ہے، یہاں سختیاں جھیل رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اپنی ذات پہ توجہ ہوگی، یہ ذات آگے چلنی ہے.
یہ نظریہ اتنا مضبوط کرتا ہے. یہ نظریہ نہیں ہے، حقیقت ہے. میں سمجھ نظریہ غلط کہہ دیا میں نے، یہ حقیقت ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما تو ہوگی نا، وہی آگے جائے گی. یہاں نہیں تو نہ صحیح. ہم نے اپنی یہاں جو کوشش کرنی ہے وہ کر رہے ہیں. اپنی ذات کے تو ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے نا، نشو و نما ہو رہی ہے، تو جنت آگے جا کے مل جائے گی. چلیں، ابتدا ہم نے کر دی ہے. اگرچہ ہمیں نظر تو آ رہا ہے نا یہ جو بھی یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے، قدرت بھی اپنا تھوڑا کام کر رہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں جب ایک حد تک ظلم سہتا ہے انسان، اس کے بعد تو وہ بغاوت کرتا ہی کرتا ہے. اس وقت یہ ہے، یہ موقع ہے. اس وقت اگر تھوڑا سا بھی ہمیں اجازت دے، اس وقت تو ہر ویسے ہی پابندی ہیں کہ یہ قرآن کی آواز اگر اٹھائی جائے اس وقت، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہے. اور سوشل میڈیا پہ جو میں فیل کرتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں نے جو کم از کم اب نوجوان طبقہ یہ کچھ ہے کچھ اس بارے میں سوچنا ضرور شروع ہو گیا. یعنی یہ جو غیر قرآنی نظام ہے، اس کی ناکامی پہ تو متفق ہو گئے ہیں. اب دیکھیں ان کے سامنے ایک نظام رکھا جائے تو ضرور آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. تو اور کوئی آخر میں اگر کوئی آپ بات کرنا چاہیں بتا دیں. بس کافی باتیں ہو گئی ہیں. میرا بھی صرف یہی ہوتا ہے سب سے کہنا کہ وہی بات ہے کہ جڑے رہیں، ایک مرکز سے جڑے رہیں، طلوع اسلام کا ساتھ دیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنی ہر ایک کی صلاحیتیں تھوڑی مختلف ہیں، اپنی صلاحیت کے مطابق یہ کام کرتے رہیں. اور یہی ایک دیکھیں کاوش ہے. یہ بزموں میں یہی کچھ ہوتا ہے. ادارہ چونکہ بزموں کا ایک مجموعہ ہے، وہاں انتظامیہ ہے، تو سب کا مقصد ایک ہی ہے. کوشش بس یہی ہے کہ یہ پیغام اس میں جتنی زیادہ محنت کر سکتے ہیں وہ کریں، مایوس ہو کر نہ بیٹھیں. آصف بھائی بہت بہت مہربانی آپ کی اور شکریہ. اور آپ نے وقت نکالا اور بڑی اہم باتیں شیئر کی. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. چلے، آپ کا بہت شکریہ. اگر کوئی میری کسی بات سے کسی کا کی طرف رغبت ہو گئی تو نہیں، وہی بات ہے. پرویز صاحب بھی یہی بات کرتے تھے کہ میرے لیے وہ خوشی کا مقام ہوگا کہ لوگ ایک بندہ بھی قرآن کی طرف آتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. اور قرآن کا اگر آپ پوچھیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوا، تو مجھے اتنے اچھے لوگ ملے ہیں. اچھے لوگ کہیں نہیں ملتے سوائے قرآن سے جڑے ہوئے لوگ. آپ سمجھتے ہیں کہ نئی زندگی مل گئی قرآن سے؟ بالکل. اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں ساتھی. میں کہہ رہا ہوں میرے قرآن کا اگر فائدہ ہے مجھے، تو میں تنہا نہیں محسوس کرتا. مجھے بہت اچھے جو لوگ ملے ہیں وہ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہی ملے ہیں. باقی لوگوں کا تو مجھے پتا ہے کہ یہ کیسے ہیں، لیکن قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں میں ہی میرے لیے سرمایہ ہے. میرے لیے یہی بہت ہے. اوکے آصف بھائی، السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ.